बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। हज़रात मोहतरम, आज हम प्यारे आका मौला मलजाओ मावा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ने की फजीलत के बारे बात करेंगे। सुबहान अल्लाह, इससे बढ़कर फजीलत और क्या हो सकती है कि ये इतना बड़ा वजीफा है, इतना अजीम वजीफा है। अजीम ही नहीं बल्कि इतना आज़म वजीफा है। ये इतना बड़ा अमल है जिसे रब्बुल जलाल कादिर मुतलक हय्युल क़य्यूम समीउ बसीर होकर, कायनात अर्ज़ी सिमावी का खालिक होकर, इतनी शान और इतनी कुदरत वाला होकर जब वो खुद अपने नबी पर दरूद सलाम पढ़ता है तो फिर इस वजीफे की, इस अमल की अजमत का आलम क्या होगा। फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे। युसल्लून का जो सीगा है ये हाल और इस्तकबाल दोनों का तर्जमा दे रहा है, दोनों का माना दे रहा है कि पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे। सुभान अल्लाह। आज से 1400 साल पहले भी जिसने ये आयत पढ़ी तो तर्जमा यही था कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद। जो आज पढ़ रहा है तर्जमा फिर भी वही है। आज से 100 साल बाद जो पढ़ेगा तर्जमा यही होगा कि अल्लाह और उसके फरिश्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते हैं, पढ़ते रहेंगे। क्या शान है। अल्लाह ने हमें नमाजें अता की हैं, लेकिन वो खुद नमाज पढ़ने से बेनियाज है, वो मुकल्लिफ नहीं है। रोजों का हुक्म फरमाया, हम पर रोजे फर्ज किए मगर वो रोजे नहीं रखता। हमें ज़कात का हुक्म है मगर वो ज़कात नहीं देता। हमें जहाद का हुक्म है मगर वो जहाद नहीं करता। हमें हज का हुक्म है मगर अल्लाह साई नहीं करता, तवाफ नहीं करता, हतीम में नवाफिल नहीं पढ़ता, काबतुल्लाह के चक्कर नहीं काटता, सफा और मरवा की साई नहीं करता। अल्लाह इन चीजों से मुबर्रा और पाक है। बीवी बच्चों से पाक है, माँ बाप से पाक है, बहन भाइयों से पाक है, बेटे और बेटी से पाक है, जिद और निद से पाक है, हमसर और कुफर से पाक है, शरीक और साजी से पाक है। उसकी कायनात में किसी का कोई शेर नहीं है, कोई उसका पार्टनर और हिस्सादार नहीं है। या अल्लाह तू सारी खुदाई का मालिक है। करता क्या है? फरमाया मैं कुछ भी नहीं करता। हाँ, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। जब वो किसी काम के करने का इरादा फरमा लेता है तो इतना ही कहता है कि हो जा, और काम खुद ब खुद होते चले जाते हैं। मेरे मौला फिर तू कुछ ना कुछ तो करता ही होगा। फरमाया हाँ, मैं कुछ भी नहीं करता, लेकिन मैं एक काम करता हूं कि मैं अपने हबीब पर सलातु सलाम पढ़ता हूं, अपने नबी पर दरूद पढ़ता हूं, और मैं भी पढ़ता हूं और मेरे मलाइका भी पढ़ते हैं। लिहाजा ऐ ईमान की लज्जत चखने वालों, ऐ शम्मे तौहीद और रिसालत के परवानों, ऐ मेरे हबीब के गुलामों, ऐ फरमा बरदारों और अतात शारों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालों, तुम भी उस पर, यानी मेरे हबीब पर, मेरे नबी पर, मेरे रसूल पर
میرے محبوب پر تم بھی صلات بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ سبحان اللہ، کیا عظمت ہے، کیا شان ہے کہ اللہ اپنے حبیب کی عظمتیں خود بیان کر رہا ہے، اور خالی ہمیں نہیں کہہ دیا کہ تم پڑھو، فرمایا نہیں میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ملائکہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو پھر آپ اس وظیفے کی عظمت کا اندازہ خود لگائیں۔ نماز کی عظمت اپنی جگہ، روزے کی بلندی اپنی جگہ، جہاد کا کمال اپنی جگہ، حج کی رفت اپنی جگہ، صفا و مروہ کی شان اپنی، مطاف کے اندر طواف کعبہ اپنا، اس کا اپنی عظمت ہے، اپنا مرتبہ ہے۔ یہ سارے وظائف، یہ سارے اعمال بڑے بلند و بالا ہیں۔ قرآن کی تلاوت کا مقام اپنا ہے، تہجد کی لذت اپنی ہے، نوافل کا پڑھنا اپنی جگہ، نماز پنجگانہ کی چاشنی اور حلاوت سبحان اللہ مٹھاس اپنی جگہ، مگر اس وظیفے کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جو خود رب ذوالجلال ادا کرتا ہے؟ وہ عمل کیسا ہوگا جو عمل خود رب ذوالجلال کرتا ہے؟ احکم الحاکمین پڑھ رہا ہے، قادر ہو کر، خالق ہو کر، مربی ہو کر، الہ ہو کر، مستغنی ہو کر، مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کا مالک ہو کر، تحت سرا کے نیچے رہنے والوں اور مالا الاعلیٰ سے اوپر بسنے والوں کا رب ہو کر، معبود ہو کر، اپنے حبیب پر صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے۔ کیا شان ہے! اور پھر ایک عظمت اور ہے کہ تم لوگ اگر سلام مجھے کہو گے تو وعلیکم السلام بھی میں ہی کہوں گا، اگر میں السلام علیکم تمہیں کہوں گا تو تم وعلیکم السلام کا جواب مجھے تم ہی دو گے۔ جس کو سلام کہا جائے گا سلام کا جواب وہی دے گا۔ سلام کہنا سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کا جواب دینا واجب ہے۔ ظاہر ہے جس کو سلام کہا جائے گا جواب وہی دے گا، مگر یہاں قانون بدل گیا، ضابطے بدل گئے، انداز بدل گئے، طریقہ بدل گیا، ترکیب بدل گئی۔ کیا کہ سلام تم رسول اللہ کو کہتے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جواب اس کا رب ذوالجلال عطا فرماتا ہے۔ تم کہتے ہو اپنے نبی پر سلام کہتے ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یعنی تم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کہو گے، اللہ سلام کہنے والے پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کا جواب اللہ عطا فرمائے گا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی علی مرہ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ اس کے اللہ اس کے لیے رحمت و عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا لوگوں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ ایسے ہے جیسے جنت کی راہ بھول گیا۔ یاد رکھیے جنت کی طرف جتنے راستے جاتے ہیں وہ مدینہ طیبہ سے ہو کر گزرتے ہیں۔ چلے نہ ایمان ایک قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے۔ یا رسول اللہ بے ابی انت و امی صلی اللہ علیہ وسلم، چلے نہ ایمان ایک قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے، تیرا حوالہ دیا نہ جائے تو زندگی معتبر نہ ٹھہرے۔ حقیقت زندگی کی راہیں مدینہ طیبہ سے گزریں، حقیقت زندگی کی راہیں مدینہ طیبہ سے گزریں، حقیقت زندگی کی راہیں مدینہ طیبہ سے گزریں۔ ملے نہ اس شخص کو خدا بھی جو تیری دہلیز پر نہ ٹھہرے۔ تجھے میں چاہوں اور اتنا چاہوں کہ سب کہیں تیرا نقش پا ہوں، تجھے میں چاہوں اور اتنا چاہوں
کہ سب کہیں تیرا نقش پا ہوں، تجھے میں چاہوں اور اتنا چاہوں کہ سب کہیں تیرا نقش پا ہوں، تیرے نشانے قدم کے آگے کوئی حسین راہ گزر نہ ٹھہرے۔ تو یاد رکھیے، جنت الفردوس کو جتنے راستے جاتے ہیں وہ سب مدینہ طیبہ سے ہو کر گزرتے ہیں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر انسان کو منزل نہیں ملتی۔ اور سبحان اللہ، یہ یاد رکھیے، پھر درود پاک تو ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر تم محبت کے بغیر پڑھو گے تو پھر بھی قبول ہو جائے گا۔ کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، آپ یا میں نماز پڑھتے ہیں، تو ہماری نماز کی قبولیت کی ہمارے پاس کوئی سند نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگرچہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے قبول فرماتا ہے اور فرمائے گا، لیکن ہم تیقن سے کچھ نہیں کہہ سکتے، یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ نماز مردود بھی ہو سکتی ہے، مقبول بھی ہو سکتی ہے۔ حج و عمرہ کرتے ہو مردود بھی ہو سکتا ہے، مقبول بھی ہو سکتا ہے۔ ریاکاری آ جائے تو مردود ہے، عاجزی ہو تو قبول ہے، مقبول ہے۔ آپ قربانیاں کرتے ہیں، 4 اونٹ بھی لے لیتے ہیں، گائے بھی، بچڑا بھی، بکرے بھی، چھترے بھی لے لیتے ہیں کہ پتہ چلے کہ بڑا مالدار شخص ہے، حاجی صاحب بڑے امیر آدمی ہیں۔ لیکن یہ مقبول بھی قربانی ہو سکتی ہے، مردود بھی۔ جہاد میں جاتے ہیں، اگر آپ کی نیت بلے بلے کروانے کی ہے تو آپ کی شہادت معاذ اللہ مردود بھی ہو سکتی ہے۔ جتنی عبادات ہیں ان کے مقبول ہونے کی کوئی سند نہیں ہے۔ ہاں، رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہی قبول ہے، جو ریجیکٹڈ ہو ہی نہیں سکتی، جسے ریجیکٹ کیا ہی نہیں جا سکتا، جسے مردود کیا ہی نہیں جا سکتا۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام تو تم جس حال میں بھی پڑھو گے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول۔ ہاں، اگر کوئی درد دل سے پڑھے گا، روتی آنکھوں سے پڑھے گا، مچلتے دل سے پڑھے گا، تڑپتے جگر سے پڑھے گا، اپنا رو رو کے اپنے محبوب آقا پہ درود و سلام پڑھے گا، اور اس بے توجہی سے پڑھے ہوئے درود میں اور روتی آنکھوں سے پڑھے ہوئے درود میں فرق بڑا ہو جائے گا، لیکن قبول یہ بھی ہے، قبول وہ بھی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، کہیے ایک مرتبہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ فرمایا جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے رحمت و عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، ابو درداء آپ کا اصل نام جو ہے وہ اویمر بن زید خزرجی ہے، قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ اویمر آپ کا اصل نام ہے، ابو درداء آپ کی کنیت ہے، اویمر بن زید ہے آپ کا نام۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے سے آپ فرماتے میں بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھا ہوا تھا، کملی والے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، تمہارا درود جو ہے وہ مجھ پر پہنچایا جاتا ہے۔ تو صحابہ اکرام بول اٹھے کہ اللہ کے پیارے رسول، بعد از وصال بھی، آپ کے وصال مقدس کے بعد بھی فرمایا، ہاں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ دوسری روایت سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ یہ انبیاء اکرام جو ہیں، جو اللہ کے نبی ہیں، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ حضرت اوس ابن اوس رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ سنن ابو داود کتاب الصلاۃ باب فضل یوم الجمعہ و لیلۃ الجمعہ حدیث نمبر 1047 ہے۔ حضرت اوس بن اوس روایت کرتے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما، فرمایا لوگو جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارے دنوں میں جمعہ جو ہے وہ بہترین دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، یہ وہ دن ہے جس دن آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکا گیا، یہ وہ دن ہے جس دن آدم علیہ السلام کا وصال ہوا، آپ کی روح مبارکہ کو قبض کر لیا گیا، یہ وہ دن ہے جس دن میں نفخہ صور پھونکا جائے گا، اور یہ وہ دن ہے جس دن ایک خطرناک آواز آئے گی۔ سو اس لیے تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، سو تم اس لیے مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہمارا درود آپ کے وصال مقدس کے بعد آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا، جبکہ آپ پیوند خاک ہو چکے ہوں گے، آپ مٹی میں مل گئے ہوں گے۔ تو رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خبردار، ایسا نہیں ہے، ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، پہلی حدیث میں تاکل اجساد الانبیاء ہے، اس میں ہے ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسموں کو۔ یہاں کھانے کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، یہاں یہ لفظ نکالا ہوا ہے، یعنی حدیث مقدسہ میں یہ لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ مطلق حکم ہے کہ کھانا تو درکنار، زمین کسی قسم کا کوئی نقصان بھی نبیوں کے جسموں کو نہیں پہنچا سکتی۔ کیا شان ہے رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیا شان ہے، کیا عظمت ہے۔ فرمایا جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، تمہارا درود جو ہے وہ مجھ پر پہنچایا جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابو دردہ ابو عامر بن زید خزرجی روایت کرتے ہیں رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت جو ہے وہ طبرانی المعجم الاوسط کے اندر موجود ہے، رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ اس دن ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، اور جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے، توجہ فرمائیے گا، آپ توجہ فرمائیے گا، میری طرف متوجہ ہو جائیں، رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ اس دن ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔ تو جو بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، اس کا درود ختم ہونے سے پہلے اس کا درود ملائکہ مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد علی قدر حسنہ و جمالہ و فضلہ و کمالہ و جودہ و نوالہ و علی آلہ و اولادہ و بناتہ و ازواجہ و اصحابہ اجمعین۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام پڑھنا اتنا عظیم الشان عمل ہے، اتنا عظیم و اعظم وظیفہ ہے کہ کوئی اور وظیفہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلام درود پڑھیے، ثواب ملتا ہے، درود پڑھیے، ثواب ملتا ہے۔
سلام کہیے جواب ملتا ہے، درود پڑھیے ثواب ملتا ہے، اور پیارے آقا کو سلام کہیے جواب ملتا ہے۔ اللہ کی حضور دعا ہے کہ اللہ ہمیں مرتے دم تک کثرت سے اپنے پیارے آقا و مولا ملجا و ماوا پر ہمیں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرحوم محمد علی ظہوری کسوری رحمت اللہ علیہ نے کیا ہی خوب کہا، آپ نے فرمایا جب میری نزا کا وقت آ جائے، جب مجھ پر موت کے آثار ظاہر ہو جائے، تو خبردار مجھے ہاسپٹل لے کر نہیں جانا، ڈاکٹر کو نہیں بلانا، حکیم کو نہیں بلانا، علاج معالجے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ٹیبلٹ نہیں دینی، سیرپ کا اہتمام نہیں کرنا، انجیکشن کا انتظام نہیں کرنا، کوئی دوا جو ہے، کوئی انجیکشن جو ہے میرے وجود میں انجیکٹ نہیں کرنا۔ جب تم دیکھو کہ مجھ پر موت کے آثار ظاہر ہو گئے ہیں تو پھر تم نے بھلا کیا کرنا ہے؟ میں بتاؤں؟ کہا بتائیے۔ کہنے لگے چارہ نہ کوئی کرنا، ایک نعت سنا دینا۔ چارہ نہ کوئی کرنا، بس ایک نعت سنا دینا، ناچیز ظہوری کی جب جان اڑی ہوگی۔ مرزا ببر علی انیس نے کہا تھا، یاسین کو سن کر جو قضا کرتے ہیں، حق الفت احمد کا ادا کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ سورہ یاسین شریف کو سن کر مرتے ہیں نا، وہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ یاسین ہے نبی کا نام، سو نزا کے وقت یاسین ہے نبی کا نام، سو نزا کے وقت اس نام پہ جان اپنی فدا کرتے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ جو لوگ مرتے وقت یاسین سنتے ہیں نا، اصل میں وہ محبت رسول کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی اسماء مقدسہ میں یاسین بھی رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مقدس ہے۔ اللہ فرماتا ہے یاسین، اے سید والقرآن الحکیم، مجھے حکمت والے قرآن کی قسم ہے، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو مرتے وقت جو لوگ یاسین سنتے ہیں وہ اپنے آقا جناب محمد الرسول اللہ کی الفت کا حق ادا کرتے ہیں، کیونکہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یاسین ہے، اور وہ مرتے وقت یاسین جب سنتے ہیں، سنتے سنتے اس پر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ دعا ہے اللہ کے حضور کہ جب ہم پر نزا کا وقت آئے، جب ہم موت، سکرات موت کا وقت آئے، جب ہم پر موت طاری ہو، تو اس وقت ہمارے ہونٹوں پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ جاری و ساری ہو جائے۔ آمین۔ ھذا وباللہ التوفیق وما علی الا البلاغ المبین۔